रहीम दाद को फौरन याद आ गया। अल्लाह वसाया ने बातों बातों में ये भी कहा था कि चौधरी तो अहमदपुर की ज़मींदारी संभाल लेना, इधर की देखभाल मैं कर ही रहा हूँ। रहीम दाद एक बार फिर जहनी उलझन में मुब्तला हो गया। उसने पूछा, शाह जी ये बता अब मैनू की करना है? मैं तेरे कोल इसीलिए आया था। उसके लहजे से बेचारगी और परेशानी झलक रही थी। तूने तो खुद अपने हाथ कटवा लिए, एहसान शाह ने तीखे लहजे में कहा। अल्लाह वसाया ने तुझसे सब कुछ तो ले लिया, अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अल्लाह वसाया को ऐसा नहीं समझता था, रहीम दाद ने बुझे हुए लहजे में कहा। पर यह तो जानता ही है कि अल्लाह वसाया सिर्फ मज़ारा ही नहीं रहा, कौम का जांगली भी है। और वो जांगली ही क्या जो चोरी डकैती और लूटमार ना करे। जांगली तो माँ के पेट ही से जराइम पेशा होता है। एहसान शाह के चेहरे से सख्त बरहमी झलकने लगी। मुझे उससे इतनी सख्त नफरत ही इसलिए है कि एक जांगली मेरे ज़िले बल्कि मेरी ही तहसील में ज़मींदार बना बैठा है, शान से हवेली में रहता है, ऊंचे तुर्रे की पग लगा कर निकलता है। तुझे पता नहीं उसकी ये आन बान देख कर मेरा खून किस तरह खौलता है। रहीम दाद खामोश बैठा रहा। एहसान शाह विस्की की चुस्की लगाता रहा। उसने खनकार कर गला साफ किया और संभल संभल कर बोलने लगा। मुश्किल ये है कि ये भी तो पता नहीं तूने अल्लाह वसाया के लिए मुख्तार नामे पर दस्तखत किए हैं या बी नामे पर। क्लेम के कागजात भी उसने तुझसे हथिया लिए। अब तो मामला बहुत आगे निकल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। वो रास्ते क्या हैं? रहीम दाद ने बेचैनी से पूछा। अगर तू कानूनी चाराजोई करना चाहे तो मैं तेरा केस अपने वकील से लड़वाऊंगा। हालांकि तूने अपना केस खुद अपने हाथों कमज़ोर कर दिया है। एहसान शाह ने रहीम दाद की जानिब भरपूर नज़रों से देखा। बोल, क्या कहता है? नहीं शाह जी, रहीम दाद ने इत्तेफाक नहीं किया। मैं मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। ये दीवानी मुकदमा है, बरसों अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। कहते हैं दीवानी केस तो दीवाना बना देता है। इनकार के बावजूद एहसान शाह ने मुकदमा लड़ने पर जोर दिया, मगर रहीम दाद तैयार नहीं हुआ। वो इसके लिए तैयार हो भी नहीं सकता था। उस पर तो पुलिस को सिर्फ देखकर घबराहट तारी हो जाती थी। अदालत में पेश होने और बयान देने की इसमें जुर्रत ही नहीं थी। उसे सरासर खतरा नजर आता था। जायदाद और इमलाक हासिल करने की कोशिश में अगर उसे शनाख्त कर लिया जाता तो सिर्फ जेल ही ना जाना पड़ता, हकीम निज़र मोहम्मद चिश्ती और चौधरी नूर इलाही के कत्ल के जुर्म में फांसी भी हो सकती थी। इसी कमज़ोरी के बायस उसने अल्लाह वसाया को मुख्तारनामा दिया था ताकि उसे अदालतों में और सरकारी अफसरों के सामने पेश ना होना पड़े। वो हरगिज़ कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। मुकदमा लड़ना नहीं चाहता तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है। एहसान शाह ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। वो कौन सा रास्ता है? रहीम दाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। वो ये कि अल्लाह वसाया को रास्ते से साफ कर दिया जाए। उसकी खुमार आलूद आंखों में मुजरिमाना चमक पैदा हो गई। तेरा मतलब है अल्लाह वसाया का सफाया कर दिया जाए? रहीम दाद ने घबराए हुए लहजे में पूछा। बिल्कुल यही मतलब है। एहसान शाह की आंखों की चमक और तेज हो गई। अल्लाह वसाया का सफाया करने के बाद हवेली और ज़मीन पूरी तरह तेरे कब्जे में आ जाएगी। उसने हल्का कहका लगाया और एक आंख दबाकर बोला, तुझे कबीरवाला में ब्याह करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जमीला तो मौजूद ही है, वो सोहनी है और जवान भी। उससे निकाह पढ़वा लेना। उसके 10 मुरब्बे भी तेरी तहवील में आ जाएंगे। तू पूरे कोटला हरकिशन का जिम्मेदार बन जाएगा। एहसान शाह ने रहीम दाद को तीखी नज़रों से देखा। पर तुझ में इतनी हिम्मत भी है? नहीं शाह जी, ये ठीक नहीं। रहीम दाद के जहन को जोर का झटका लगा। उसके चेहरे से परेशानी बरसने लगी। तो ये भी सुन ले। एहसान शाह का लहजा गंभीर हो गया। अगर तूने अल्लाह वसाया का सफाया न किया तो वो जल्द ही तुझे अपने रास्ते से साफ कर देगा। तू ये कहना चाहता है अल्लाह वसाया मुझे कत्ल करा देगा? बिल्कुल करा सकता है। मत भूल के अल्लाह वसाया जांगली भी है। एहसान शाह के लहजे में तलखी थी। जांगली तो न सिर्फ लूट मार के लिए खून करता है बल्कि पैसे लेकर दूसरों के लिए भी कत्ल करता है। वो तो पेशावर कातिल होता है। अगर उसने तुझे कत्ल ना भी किया तो किसी केस में फंसवा कर जेल भिजवा सकता है। उसका वकील बहुत तेज है, मुझे पता है वो कितना तेज है।
رحیم داد نے سراسیمہ ہو کر احسان شاہ کی طرف دیکھا۔ شاہ جی، تیری باتیں بالکل سمجھ نہیں آئیں۔ سوچ لے، ٹھنڈے دل سے سوچ لے۔ احسان شاہ اس کی سراسیمگی اور گھبراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بولا، مجھے تیری پریشانی کا پتہ ہے، تبھی میں نے تجھے ہر پہلو دکھا دیا۔ اب تو اپنے طور پر سوچ بچار کر لے، مگر تجھے جلد ہی فیصلہ کرنا ہوگا، وقت بہت کم ہے۔ میں تیرے پاس چند روز بعد آؤں گا، اب میں نے چلنا ہے۔ رحیم داد کھڑا ہو گیا۔ احسان شاہ نے اسے جانے نہیں دیا۔ ایسی کیا جلدی ہے، روٹی کھا کر جانا۔ احسان شاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد ٹھہر گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ رحیم داد کھانے کے دوران خاموش رہا۔ احسان شاہ نے بھی کم بات چیت کی، لیکن اس نے اللہ وسایا کی جانب سے رحیم داد کو برگشتہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر رحیم داد اپنی گھوڑی پر سوار ہو کے واپس ہوا۔ رحیم داد مہمان خانے میں پہنچا تو احمد سو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا مگر بات چیت نہیں کی۔ گہری نیند سے اٹھا تھا، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، لیکن رحیم داد کو اس کی زبانی یہ اطلاع مل گئی کہ اللہ وسایا شہر سے لوٹا نہیں ہے۔ اللہ وسایا دوسرے روز شام کو واپس آیا۔ رحیم داد باغ میں تنہا بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اس کے پاس نہیں آیا۔ واپسی کے کچھ ہی دیر بعد وہ قادر کے گھر چلا گیا۔ جمیلہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ یہ اطلاع بھی احمد ہی نے دی تھی۔ رحیم داد کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا، زمیندار اور زمیندارنی کادو کے پاس گئے ہیں، وہ آج دوپہر کو لاہور سے لوٹا ہے۔ کادو اب کیسا ہے؟ رحیم داد نے پوچھا۔ بالکل کمزور پڑ گیا ہے جی، آنکھیں تو اس کی دونوں ہی جاتی رہیں، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اندھا ہو گیا ہے۔ کئی روز گزر گئے، نہ اللہ وسایا اس کے پاس آیا نہ جمیلہ۔ دونوں قادر اور عطا محمد کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے صلح صفائی کی کوشش کر رہے تھے۔ عطا محمد تو تیار تھا، وہ اور اس کا بھائی گرفتار ہونے کے بعد ضمانت پر رہا ہو چکے تھے۔ پولیس نے دونوں کو مجیدہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ دوسری طرف قادر صلح کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ ایسی شرائط پیش کرتا جو عطا محمد کے لیے قابل قبول نہ ہوتی۔ ہر روز دونوں فریقوں کے نمائندے اکٹھا ہوتے، پنچایت بیٹھتی، لیکن قادر کے بگڑے ہوئے رویے کے باعث کچھ نہ طے ہوتا۔ بار بار تلخ کلامی کی نوبت آ جاتی، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی، لیکن جمیلہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے قادر اور اس کے بیٹے صابر کو سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طور راضی کر ہی لیا۔ رحیم داد پنچایت میں شریک نہیں ہوا۔ اس کا وقت تنہائی میں کٹتا رہا۔ احمد یا دوسرے نوکروں سے اسے اللہ وسایا اور جمیلہ کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا رہا۔ اللہ وسایا مہمان خانے میں رحیم داد کے پاس آیا، مگر وہ کمرے میں نہیں بیٹھا۔ رحیم داد کو باہر لے گیا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دن کے 12:30 بجے تھے، لیکن دھوپ نہیں تھی۔ آسمان پر سرمئی بادل چھائے تھے۔ بارش کے بعد ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ہوا قدرے بپری ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخیں اور پودے جھونکوں سے جھوم رہے تھے۔ فضا خوشگوار اور سہانی تھی، لیکن اللہ وسایا کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ چپ تھا۔ رحیم داد بھی خاموش رہا۔ کچھ دیر تک دونوں چپ چاپ چلتے رہے۔ آخر رحیم داد نے خاموشی توڑی۔ تو شہر گیا تھا، درخواست کا کیا بنا؟ وکیل نے دوسرے ہی روز درخواست لگا دی تھی۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے استفسار کی، یہ نئی درخواست کیسی ہے؟ نہ تو نے کچھ بتایا نہ وکیل نے۔ تو درخواست کے بارے میں بار بار اس طرح کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ وسایا کا لہجہ تھیکا تھا۔ رحیم داد نرم پڑ گیا۔ برا منا رہا ہے تو نہیں پوچھوں گا۔ اس نے لمحے بھر خاموش رہ کر پوچھا، میں تو یہ پتہ کرنا چاہتا تھا الاٹمنٹ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں پڑ گئی؟ گڑبڑ ہو سکتی تھی اگر فوراً درخواست نہ لگائی جاتی۔ پریشانی کی تو کوئی گل نہیں؟ رحیم داد نے بے چینی کا اظہار کیا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اللہ وسایا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ رحیم داد نے محسوس کیا کہ اللہ وسایا خلاف توقع کچھ اکھڑا ہے۔ وہ ہر بات کا مختصر اور ادھورا جواب دیتا۔ رحیم داد نے دبی زبان سے پوچھا، تو نے یہ نہیں بتایا یہ درخواست لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو وکیل سے پوچھنا، وہی بتائے گا۔ تینوں کچھ پتا ہو تو بتا دے۔ رحیم داد کا لہجہ بہت نرم تھا۔ وکیل تو قانونی نکات بتائے گا، وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ جب قانونی نکات تجھے سمجھ نہیں آتے تو چپ کر کے بیٹھا رہے۔
آگے تجھے سب کچھ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ وسایا کے انداز میں ہلکی ہلکی تلخی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے چلتا رہا۔ رحیم داد نے بھی خاموشی توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر اللہ وسایا نے خود ہی گفتگو شروع کی۔ تجھ سے ایک ضروری گل پوچھنی ہے۔ کیسی گل؟ رحیم داد نے مضطرب ہو کر دریافت کیا۔ اللہ وسایا کا چہرہ اور گھمبیر ہو گیا۔ اس نے مڑ کر تیکھی نظروں سے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ تو یہاں آنے سے پہلے ڈھولا امیر خان میں ہوتا تھا؟ رحیم داد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ لرز کر رہ گیا، زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، نظریں جھکائے چپ چاپ چلتا رہا۔ اس کے چہرے پر اچانک سراسیمگی چھا گئی تھی اور صاف نظر بھی آ رہی تھی۔ اللہ وسایا گردن اٹھائے چلتا رہا۔ اس کا چہرہ اور سنجیدہ ہو گیا۔ چند قدم خاموشی سے آگے بڑھنے کے بعد اللہ وسایا کی آواز ابھری۔ تو نے ادھر 2 قتل بھی کیے ہیں؟ رحیم داد کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس پر سکتہ طاری تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کا ذہن ستار کے تاروں کی مانند جھنجھنا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرے کے جال پھیلنے لگے۔ چپ کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ اللہ وسایا کا لہجہ تھیکا اور قدرے اونچا تھا۔ رحیم داد شدید مقمصے میں پڑ گیا۔ نہ وہ اعتراف کر سکتا تھا نہ صاف انکار۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے پریشانی تھی۔ اس نے صاف جواب دینے سے گریز کیا۔ ذہنی خلفشار پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، دارا تجھ سے ملا تھا؟ ہاں۔ اللہ وسایا نے اس کی جانب دیکھے بخیر کہا۔ پچھلے دنوں وہ تجھے ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ کیا کہتا تھا؟ رحیم داد کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہی جو میں نے تجھے بتایا۔ رحیم داد نے فوراً پینترا بدلا۔ میں نے تجھے بھائی کہا ہے، تجھ سے ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اللہ وسایا پر خاطر خواہ رد عمل ہوا۔ اس کے انداز میں قدر نرمی پیدا ہوئی۔ وہ گلہ کرنے کے انداز میں بولا، چودھری، میں تجھے اتنا خطرناک بندہ نہیں سمجھتا تھا۔ تو پہلے میری پوری گل سن لے۔ رحیم داد نے اللہ وسایا کو رام کرنے کی کوشش کی۔ تجھے پتہ نہیں، میں نے ان باتوں کا ابھی تک کسی سے بالکل تذکرہ نہیں کیا، جمیلہ تک کو نہیں بتایا، حالانکہ میں اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا۔ اللہ وسایا نے لمبی سانس بھری۔ چودھری، تو نے مجھے سخت الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تو خود سوچ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو آگے کیا بنے گا؟ تو میری بات پوری طرح سن لے گا تو سب کچھ تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ رحیم داد نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ تو جس طرح سوچ رہا ہے بات اس طرح نہیں ہے۔ اللہ وسایا اس کی صفائی سننے پر رضامند نہ ہوا۔ تجھے اس معاملے میں جو کچھ کہنا ہے دارا ہی کے سامنے کہنا، تاکہ ہر بات کھل کر سامنے آ جائے۔ وہ جلد ہی میرے پاس آئے گا۔ رحیم داد نے اصرار کیا، اس کے سامنے بھی بات ہو جائے گی، مگر تو اس سے پہلے میری گل بھی سن لے۔ تو کہتا ہے تو ضرور سنوں گا۔ اللہ وسایا نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ اس بارے میں آرام سے بیٹھ کر تجھ سے گل بات ہوگی۔ آج تو میں نے وکیل کے پاس شہر جانا ہے۔ درخواست ہی کے سلسلے میں جا رہا ہے؟ ہاں، تجھ سے مختار نامہ لینے کے بعد اب تو مجھی کو ہر افسر کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ کب جائے گا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ دوپہر کی روٹی کھا کر روانہ ہو جاؤں گا۔ واپسی کتنے روز میں ہوگی؟ کچھ پتہ نہیں، 3-4 روز تو لگ ہی جائیں گے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھیتوں سے گزر کر اسکول کی جانب نکل آئے۔ رحیم داد نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جمیلہ اسکول سے باہر آ رہی ہے۔ اس کے ہمراہ دونوں بچے بھی تھے۔ اللہ وسایا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگتا ہے اسکول کی چھٹی ہو گئی، ذمہ دارنی آ رہی ہے۔ اللہ وسایا نے آہستہ سے کہا، میرے جانے کے بعد اس معاملے میں جمیلہ سے کوئی گل بات نہ کرنا۔ میں تجھے بتا ہی چکا ہوں، میں نے اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ جب تک تجھ سے پوری طرح بات چیت نہ ہو جائے گی اس سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ایسی باتوں سے جلد گھبرا جاتی ہے۔ نہیں، میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا، تو فکر نہ کر۔ رحیم داد نے اللہ وسایا کو یقین دلایا۔ جمیلہ قریب آ گئی۔ اللہ وسایا اور رحیم داد اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے حویلی کی جانب چل دیے۔ رحیم داد مہمان خانے میں پہنچا تو سخت پریشان اور خوفزدہ تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس سے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ وہ شام تک کمرے میں بستر پر لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے اپنے سر پر خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا تھا۔
اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ مہمان خانے سے نکلا، باغ میں گیا اور تنہا بیٹھا رہا۔ اللہ وسایا شہر جا چکا تھا، جمیلہ بھی باغ میں نہیں آئی۔ بادل چھائے تھے مگر بارش نہیں ہوئی۔ رحیم داد نے باغ ہی میں کھانا کھایا اور کھانے سے فارغ ہو کر دیر تک بیٹھا رہا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ رحیم داد اٹھا اور مہمان خانے کی جانب چلا۔ وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک جھنڈ کے نیچے سے دارا نکلا اور رحیم داد کے سامنے آ گیا۔ رحیم داد سراسیمہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دارا کو دیکھ کر خوف اور پریشانی کے ساتھ ساتھ اس پر غصہ بھی طاری ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تو نے مجھے پہچان لیا؟ دارا نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، رحیم داد آگے بڑھنے لگا۔ میرے ساتھ آ۔ رحیم داد نے مہمان خانے کی جانب جانے کا ارادہ ترک کر دیا، مڑا اور دارا کے ہمراہ نہر کی سمت بڑھنے لگا۔ عقب میں گاؤں تھا، مکانوں میں چراغوں کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، آسمان پر ہلکا ابر چھایا تھا، درختوں کے نیچے اندھیرا تھا۔ دونوں چپ چاپ چلتے رہے۔ کچھ دور جا کے رحیم داد نے پوچھا، تو یہاں کیسے آیا؟ اس کا لہجہ تھیکا تھا۔ میں نے تجھے اس روز نہر کے کنارے دیکھا تھا، یاد ہے نا، جب تو اپنی گھوڑی دوڑاتا جا رہا تھا؟ دارا آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ تبھی سے میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا، پر تو اتنا بدل گیا ہے کہ بالکل پہچانا نہیں جاتا۔ تیرے منہ پر یہ چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا، تو گھوڑی پر بیٹھا بھی بہت شان سے تھا۔ سچ کہتا ہوں، میں تجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ ایسا تھا تو ادھر کیوں آیا؟ گل یہ ہے جی، تیرے بارے میں کچھ شبہ سا ہوا۔ دارا نے وضاحت کی۔ میں نے تجھے ادھر سے گھوڑی پر نکلتے دیکھا تھا۔ اب تجھ سے صاف صاف بتا دوں، میں 2 بار پہلے بھی یہاں آیا اور چھپ کر تجھے خوب غور سے دیکھتا رہا۔ پر تو ادھر کیسے آ گیا؟ تو ڈھولا امیر خان میں ہوتا تھا نا؟ میں نے تجھے وہیں چھوڑا تھا۔ تینوں پتہ ہی نہ ہوگا تیرے آنے کے بعد مجھ پر کیا بھی تھی، دارا نے گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ جب تو بیگمہ اور اس کے گھر والے مولادات کا خون کر کے بھاگا۔ تینوں کیسے پتہ چلا میں نے بیگمہ اور مولادات کا خون کیا؟ رحیم داد نے اس کی بات کاٹ کر دریافت کیا۔ اس کی آواز سے جھنجھلاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ ناراض نہ ہو، تینوں پتہ ہی ہے میں موجود نہیں تھا۔ دارا سہم کر نرم پڑ گیا۔ میں جب پہنچا تو بیگمہ مر چکی تھی، مولادات دم توڑ رہا تھا، اس کا بھائی اللہ داد زخمی تھا پر زندہ تھا۔ اسی نے بتایا بیگمہ اور مولادات کا خون تو نے کیا۔ بکواس کرتا ہے وہ، رحیم داد برافروختہ ہو کر بولا۔ اسے پتا ہے بیگمہ کو میں نے نہیں، مولادات نے کلہاڑی سے قتل کیا۔ میں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے مجھ پر بھی وار کیا۔ میں برابر بچنے کی کوشش کرتا رہا، پر جب میں نے دیکھا وہ بیگمہ کی طرح مجھے بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے تو میں نے اپنے بچاؤ کے لیے وار کیا اور اسی کی کلہاڑی چھین کر کیا۔ کرتا بھی کیا، وہ بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ اللہ داد بھی اسی لیے زخمی ہوا کہ وہ بھی مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، دارا نے جھٹ اس کی تائید کی۔ پر تینوں یاد ہوگا جب تو میرے گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف بھاگا تو میں نے تجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو رک کر اصلی گل بتا دیتا تو میں اللہ داد کی بات ہرگز نہ مانتا۔ وہ صفائی پیش کرتے کرتے شکوہ کرنے لگا۔ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی پوچھا تھا اگر تو نے بیگمہ سے یاری لگا رکھی ہے۔ رحیم داد نے اسے آگے نہیں بولنے دیا، غصے سے آگ بگولا ہو کر ڈانٹا۔ چپ کر، تو نے پھر وہی بکواس شروع کر دی۔ اللہ داد بھی ایسے ہی گل کرتا تھا، دوسرے بھی یہی کہتے تھے، دارا نے گڑگڑانے کے انداز میں آہستہ آہستہ کہا۔ اللہ داد نے پولیس کو بھی یہی بتایا۔ پولیس نے تجھ سے بھی پوچھ تاچھ کی تھی؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں کی؟ میرے گھر ہی میں دونوں کا خون ہوا تھا، پولیس مجھے کیسے چھوڑ دیتی؟ تھانے دار سویرے پہنچا تھا اور مجھے پکڑ کر تھانے لے گیا۔ تو نے کیا بیان دیا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ میں نے کیا بیان دینا تھا جی، میں نے تو کچھ پتا نہیں تھا۔ پولیسیوں نے چھتر مار مار کر چمڑی ادھیڑ ڈالی، پیٹھ اور کمر پر لمبے لمبے لاس پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے ننگا کیا اور الٹا لٹکا دیا۔ ایک پولیسیا میرے دونوں ہاتھ اپنے بوٹ سے دبا کر کھڑا ہو گیا، دوسرا زور زور سے ٹھڈے مارتا تھا۔ میں درد سے چیخنے چلانے لگا پر اس نے ترس نہ کھایا۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا تو تھانے دار کے حکم پر ایک اور پولیسیا لگا دیا گیا۔ وہ خوب تکڑا تھا، اس نے سڑاک سڑاک پانی میں بھیگے ہوئے چمڑے کے چھتر مارے۔ میں نے ڈر کے وہی بیان دے دیا جو اللہ داد نے دیا تھا۔
پر تو وہاں موجود ہی کب تھا جب مولادات نے بیگمہ کو قتل کیا اور مجھے قتل کرنے کے ارادے سے کلہاڑی اٹھا کر حملہ آور ہوا؟ تو پہلے ہی گھر سے نکل کر جا چکا تھا۔ اللہداد اور مولادات تو تیرے جانے کے بہت بعد پہنچے تھے۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پر میں کب تک مار کھاتا؟ دارا نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے تو مار سے بچنے کے لیے ایسا بیان دیا تھا۔ تب تو پولیس نے تجھے چھوڑ دیا ہوگا۔ کہاں چھوڑا جی؟ وہ تیرے بارے میں بار بار پوچھتے تھے۔ تینوں پتہ ہی ہے مینوں تیرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، نام تک کا پتہ نہ تھا، پر تھانے دار نے میری ایک نہ سنی۔ گندی گندی گالا نکالتا تھا، چیخ چیخ کر کہتا تھا تیرے گھر میں واردات ہوئی، قاتل تیرے ساتھ کئی روز ٹھہرا رہا اور تینوں اس کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جتنی اپنی صفائی پیش کرتا اتنی ہی زیادہ دبا کے وہ میری پٹائی کرواتا۔ رحیم داد اس کی رویداد سن کر متاثر ہوا، اظہار ہمدردی کے طور پر بولا، پولیس نے تجھ پر بہت ظلم کیا۔ نہ پوچھ کتنا ظلم کیا، دارا نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تھانے لے جانے کے بعد پولیس نے کئی راتوں تک بالکل سونے نہیں دیا، کھانے کو بھی نہیں دیا۔ پیاس لگتی، پانی مانگتا تو تھانے دار پیچھے ہٹا لیتا، پانی نہ پلاتا۔ میں ہاتھ جوڑتا، منتیں کرتا، پر پانی دینے کی بجائے پولیسیا اور پٹائی کرتے۔ کئی بار میں بے ہوش ہوا، ہر بار وہ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر مار مار کر ہوش میں لاتے اور تیرے بارے میں پوچھتے۔ کبھی نرمی دکھاتے، پیار سے گل بات کرتے، کبھی گرمی دکھاتے اور گالا نکالتے۔ تھانے دار چلا جاتا تو ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ اپنی کارگزاری ڈالنے کے لیے اور زیادہ ظلم کرتا۔ تو پولیسیوں کے پنجے سے چھوٹا کیسے؟ وہ ایسا ہے جی، میرا زمیندار بہت نیک بندہ ہے، تھانے دار سے اس کی یاری بھی ہے۔ دارا نے رحیم داد کو بتایا۔ وہ ایک روز تھانے آیا، میری حالت دیکھ کر اسے رحم آ گیا۔ وہ اپنی ضمانت پر مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ تھانے دار سے اس نے وعدہ کیا جب ضرورت پڑے گی مجھے پیش کر دے گا۔ پر تو وہاں سے نکل کر ادھر کیسے پہنچ گیا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ ویسے تو جی زمیندار کے پاس جب تک رہا میری کڑی نگرانی ہوتی رہی، دارا نے رحیم داد کو بتایا۔ مجھے باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، رات کو تو کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا۔ پھر ایسا ہوا، ایک صبح میں ٹٹی کرنے نیائیں کی طرف گیا، ایک راکھا میرے ساتھ ساتھ تھا، وہ بھی ٹٹی کرنے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں نے رات ہی کو بھاگنے کا ارادہ کر رکھا تھا، اٹھ کر اچانک اس پر جھپٹا اور اسے نیچے گرا کر اس کا منہ دبایا، پگڑی سے اس کے ہاتھ اور پیر باندھے اور پگڑی کا ایک سرا اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں جھٹ کھیتوں میں گھس گیا، چھپتا لکھتا پنڈ سے باہر نکلا اور تیزی سے دوڑ لگائی۔ میں سورج نکلنے سے پہلے ڈھولا میر خان سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ دارا نے گہری سانس بھری۔ کئی روز تک برابر چلتا رہا، دن کو کسی جھنگر یا ویران بستی کے کھنڈر میں چھپ جاتا، رات کو سفر کرتا، بھوکا بھی رہا پیاسا بھی، کسی نہ کسی طرح ادھر آ گیا۔ اب تو کہاں رہتا ہے؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ لگتا ہے نزدیک ہی کی کسی پنڈ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہاں جی، میں چک 48 میں رہتا ہوں، یہاں سے زیادہ دور نہیں، 5 میل کے لگ بھگ ہوگا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ گئے۔ ہر طرف سناٹا تھا، برسات کی اندھیری رات تھی۔ جگنوؤں کا غول ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک سمت سے نمودار ہوا اور اپنی جلتی بجھتی روشنیوں کا غبار فضا میں بکھیرتا ہوا درختوں کے گھنے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ رحیم داد نے جگنوؤں کا قافلہ گزرتے دیکھا، ٹھٹکا اور دارا کی طرف متوجہ ہوا۔ تو کس کے پاس ٹھہرا ہے؟ میں تو جی ریاست بہاولپور کی طرف نکل جانا چاہتا تھا، رستے میں کامل مل گیا۔ میں نے تو چاہا تھا اس کی نظروں سے بچ کر نکل جاؤں، پر اس نے دیکھتے ہی زور سے ہانک لگائی، پاس آ کر چمٹ گیا۔ بہت دنوں بعد ملا تھا، میرا پرانا یار ہے۔ وہ میرے گلے پڑ گیا، ضد کر کے اپنے گھر لے گیا۔ وہ اپنے پیو کے ساتھ چک 48 میں رہتا ہے۔ کامل زمیندار ہے یا مزارہ؟ وہ نہ تو زمیندار ہے نہ مزارہ، دارا نے جواب دیا۔ وہ تو جی پاکستان سے باہر کوئی جگہ ہے، بحرین، ادھر ہوتا ہے۔ وہاں بحرین پیٹرولیم کمپنی میں کام کرتا ہے، آج کل چھٹی پر آیا ہوا ہے۔ لگتا ہے کمائی چنگی ہے، شان سے رہتا ہے۔ اس کی چھٹی ختم ہو جائے گی تو واپس چلا جائے گا۔ رحیم داد نے پریدا۔ تب تو کیا کرے گا؟ کس کے پاس ٹھہرے گا؟ یہی تو جی فکر ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔
दारा ने तशवीश का इजहार किया। तैनू पता ही है पुलिस मेरी तलाश में है। कामिल के घर में आराम से छुपा बैठा हूँ। कामिल के बहरीन जाने के बाद वहाँ कैसे ठहर सकूँगा? उसका प्यो मुझे नहीं ठहराएगा। वो ठीक बंदा नहीं है। वैसे ही मेरे ठहरने पर अक्सर कुड़कुड़ करता रहता है। वो तो कामिल है जिसने रोक रखा है। कामिल जानता है पुलिस तेरी तलाश में है? रहीमदाद ने इस्तफसार किया। हाँ जी, उसे पता है, पर अपने पियो और चाचा को उसने कुछ नहीं बताया। चाचा भी साथ ही रहता है। 18 कल्ला से ऊपर हद रादा ज़मीन है। कामिल का पियो और चाचा मिलजुल कर उस पर काश्त करते हैं। दारा इत्मीनान से बताता रहा। कामिल कमाई करके लाया है, इससे और ज़मीन खरीदने की कोशिश हो रही है। वैसे बड्डा टब्बर नहीं, आराम नाल गुजर बसर हो रही है। कामिल की एक ही बहन है, उसका ब्याह भी पिछले दिनों हो गया। कामिल इसमें शिरकत के लिए आया था। वो रहीमदाद को कामिल और उसकी बहन की शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बात काट कर बोला, ये बता तूने आगे के लिए क्या सोचा? कामिल कहता है तू मेरे साथ बहरीन चल, तैनू भी उधर पेट्रोलियम कंपनी में लगवा दूंगा। आजकल कंपनी में भर्ती भी हो रही है, मजदूरी चंगी मिलेगी, ऐश करेगा। वो जी मेरा बहुत ही गहरा यार है, मेरी मदद भी करना चाहता है। इसमें सोचना क्या, चला जा उसके साथ, रहीमदाद ने मशवरा दिया। कैसे चला जाऊं जी? दारा ने मजबूरी जाहिर की। पहले कराची जाना होगा, वहाँ कंपनी के लिए भर्ती का दफ्तर है। भर्ती करने वाले अफसरों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, इसके बिना काम नहीं बनता। कामिल बताता था 500 रुपये की ज़रूरत होगी। तैनू पता है मेरे पास कुछ भी नहीं। इकट्ठे 500 रुपये तो कामिल भी नहीं दे सकता। वैसे उसके पास इतने रुपए हैं भी नहीं। मैंने तो उसे कहा था रुपए उधार दे दे तो बहरीन में मजदूरी करके अदा कर दूंगा, पर वो जो कुछ कमा कर लाया था सब अपने प्यो को दे चुका है। रहीमदाद ने कुछ न कहा। दोनों चुपचाप चलते रहे और नहर से हटकर खजूर के एक दरख्त के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। दारा ज्यादा देर चुप न रहा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तेरे पास इसीलिए आया था। उसके लहजे में खुशामद और आजिज़ी थी। तेरी बहुत मेहरबानी होगी। तूने मुझे 500 रुपये दे दिए तो मैं कामिल के साथ निकल जाऊंगा। उसने नज़रें उठाकर रहीमदाद की जानिब देखा। तू बड़ा जिम्मेदार है, मेरी इतनी मदद कर सकता है। मेरा भी पुलिस से पिंड छूट जाएगा और तैनू भी आगे खतरा नहीं रहेगा। उसने दबी जबान से रहीमदाद को खबरदार किया। तैनू पता है पुलिस ने पकड़ लिया तो मार मार कर तेरे बारे में सब कुछ उगलवा लेगी। रहीमदाद ने चौंक कर दारा को देखा। वो देखने में जितना सादा लौ नजर आता था उतना था नहीं, अंदर से घाघ निकला। वो रहीमदाद को ब्लैकमेल करने पर तुला हुआ था। रहीमदाद ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस की। दारा उसके लिए इतना संगीन खतरा बन गया था कि सरकारी गवाह बनकर उसे फांसी के फंदे पर लटकवा सकता था, मगर रहीमदाद ने दारा पर कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। तीवरी पर बल डालकर ठीके लहजे में बोला, मुझे कोई खतरा शतरा नहीं। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे, खाली तेरे बयान देने से क्या होता है। तेरे सिवा ढोला मीर खान में किसी और ने मुझे नहीं देखा। एक बेगमा थी, वो भी अब नहीं रही। अल्लाह दाद भी मुझे पहचान नहीं सका। मैं इसके सामने मुंह पर मुंडासा बांधे हुए था। तेरी अकेली गवाही से क्या बनता है? ठीक कह रहा है। दारा ने उससे उलझने की कोशिश नहीं की। वैसे भी तू बड़ा जिम्मेदार है, पुलिस तुझ पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकते। उसने अपने लहजे में और ज्यादा नरमी पैदा करने की कोशिश की। पर पुलिस मुझे तंग कर सकते हैं, तुझे भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तू मेरी फिक्र न कर। रहीमदाद ने अपने रवैये से खौफ की पर्दापोशी की। चंद लम्हे खामोश रहकर सोचता रहा, फिर उसने अपने तुंद तेज लहजे में इत्तेदाल पैदा करते हुए कहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ पुलिस ने तुझे दोबारा पकड़ लिया तो ज़बरदस्त मार लगाएगी, तेरी जान भी जा सकती है। पहले थाने में तुझ पर जो जुल्म किया गया उसे सुनकर तो ऐसा सोचना गलत है नहीं। दारा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तूने ठीक ही कहा, इस बार तो पुलिसिया मुझे जान से मार देंगे। उसने झुककर रहीमदाद के पैर पकड़ लिए। तू मेरी इतनी मदद कर दे कि मैं कामिल के साथ इधर से निकलकर बहरीन चला जाऊं, तेरा बहुत एहसान होगा। जिंदगी भर दुआएं दूंगा। सीधा खड़ा हो, रहीमदाद ने डपट कर कहा। दारा उठा
اور نظریں جھکا کر رحیم داد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے جان بوجھ کر اللہ وسایہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ملزموں کی مانند سہمے ہوئے دارا کو نظر بھر کر دیکھا اور بھاری بھرکم لہجے میں بولا، دارا تو پریشان نہ ہو، تو نے بھی میری مدد کی ہے، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ دارا نے نگاہیں اٹھا کر رحیم داد کی جانب دیکھا مگر زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ رحیم داد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ تو کل سورج ڈوبنے کے بعد اسی جگہ پہنچ جانا، میرے پاس پنڈ میں آنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، میں تیرے پاس خود ہی پہنچ جاؤں گا۔ دیر ہو جائے تو انتظار کر لینا، میں ضرور آؤں گا۔ جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا، تیری بہت بہت مہربانی۔ اب تو ٹر جا، میں کل شام تجھ سے یہی ملوں گا۔ دارا خاموشی سے چلا گیا۔ رحیم داد کھجور کے درخت تلے چپ کڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ اندھیرے میں گم ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو رحیم داد مڑا اور گاؤں کی سمت بڑھنے لگا۔ اندھیرا بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ مہمان خانے میں پہنچا تو پہر رات گزر چکی تھی۔ رحیم داد کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ آدھی رات سے بارش شروع ہو گئی مگر صبح مطلع صاف تھی۔ سورج چمک رہا تھا، بھیگے ہوئے درختوں اور ہرے بھرے پتوں پر سنہری دھوپ چمک رہی تھی۔ رحیم داد کمرے سے باہر نکلا، تمام وقت دارا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے دیوار پر کھونٹی سے لٹکی ہوئی بندوق کی جانب نظریں اٹھا کر کئی بار دیکھا اور ہر بار سوچا کہ شام کو جب دارا نہر کے کنارے ملے تو اسے اندھیرے میں گولی مار کر ٹھکانے لگا دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی اسے خوفزدہ کرتا رہا کہ گولی کی آواز سن کر گاؤں والے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو وہ اکیلا لاش کیسے چھپائے گا اور کہاں چھپائے گا؟ لاش سارا بھانڈا پھوڑ سکتی تھی، پولیس آتی، تفتیش ہوتی، اللہ وسایہ کو خبر پہنچتی، وہ لاش دیکھتے ہی دارا کو پہچان لیتا اور فوراً سمجھ جاتا کہ اسے کس نے اور کیوں قتل کیا۔ اللہ وسایہ اس کے لیے دارا سے کم خطرناک نہیں تھا۔ وہ بیگمہ اور مولادات کے قتل کے بارے میں دارا کی زبانی پہلے ہی بہت کچھ سن چکا تھا۔ کیا وہ اللہ وسایہ کو بھی قتل کر دے؟ لیکن وہ کتنے قتل کرے گا؟ خود کو بچانے کے لیے کس کس کی جان لے گا؟ بیگمہ کو اسی پردہ پوشی کی کوشش میں مولادات کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مولادات کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ بیگمہ اس کی اکلوتی بہن تھی، اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ اس کا شوہر مولادات بھی باپ کی خفگی کے باوجود اس سے محبت اور خلوص سے ملتا۔ حالات نے اسے ایسے خطرناک راستے پر ڈال دیا کہ وہ اتنی چاہنے والی بہن کے قتل کا سبب بنا۔ بیگمہ کی یاد کے ساتھ سینے میں دھواں سا اٹھا اور آنکھوں میں آنسو بن کر منڈلانے لگا۔ وہ منہ بسور کر رونے لگا۔ دن ڈھلے تک وہ شدید الجھن میں رہا، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اسے دارا کے ساتھ ساتھ اللہ وسایہ کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا تھا اور جلد سے جلد کرنا تھا۔ وہ دارا کو 500 روپے دے کر بحرین جانے میں مدد دے سکتا تھا۔ اس طرح اس کی طرف سے جو خطرہ تھا خود بخود ٹل جاتا، مگر اللہ وسایہ بھی اس کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا تھا۔ بہت غور و فکر کے بعد رحیم داد نے طے کیا کہ اس معاملے میں احسان شاہ سے رجوع کرنا چاہیے، وہ ان خطرات سے نمٹنے میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا۔ دھوپ شام کے پھیلتے اور بڑھتے دھندلکے میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئی۔ رحیم داد نے گھوڑی نکالی اور نہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے دارا کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کھجور کے درخت تلے سائے کی مانند نظر آ رہا تھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ بارش سے نہر کی سطح بلند ہو گئی تھی، پانی گنگناتا ہوا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ رحیم داد نے قریب پہنچ کر کہا، تو آ گیا؟ کیسے نہ آتا، تو نے بلایا جو تھا، دارا نے مستعدی سے جواب دیا۔ رحیم داد گھوڑی سے نیچے نہیں اترا۔ اس نے گھوڑی پر بیٹھے بیٹھے طے کیا کہ دارا کو بھی پیرا مالا لے جانا چاہیے۔ اس نے دارا سے کہا، آ میرے پیچھے گھوڑی پر بیٹھ جا۔ دارا اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ رحیم داد نے گھوڑی کو ایڑ لگائی، وہ آگے بڑھی۔ دارا حیرت زدہ تھا۔ مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ اس نے بے چینی کا اظہار کیا۔ تو نے پیرا والا دیکھا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ نہیں جی، میں ادھر کبھی نہیں گیا، دارا نے جواب دیا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ آج دیکھ لینا۔ ادھر جا کر کیا لینا ہے؟
दारा अभी तक हैरत ज़दा था। तैनू बहरीन जाना है कि नहीं? रहीमदाद ने उसे झिड़क दिया। दारा सहम कर रह गया। रहीमदाद घोड़ी संभाल संभाल कर दौड़ाता रहा। बारिश से कच्चे रास्ते पर जगह जगह गड़े पड़ गए थे। अंधेरा भी था। रहीमदाद घोड़ी पर चौकस बैठा था। दारा दमबखुद था। रहीमदाद किसी कदर परेशान था। वो दारा के हमरा पीरांवाला जा तो रहा था, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसके जहन में ये खदशा भी पैदा हुआ कि दारा ने अगर अल्लाह वसाया की तरह एहसान शाह या उसके किसी मुलाजिम को भी बेगमा और मौलदात की हलाकत के बारे में बता दिया तो उसके लिए नई उलझन पैदा हो जाएगी। वो एहसान शाह को भी इस मामले में एतमाद में लेना नहीं चाहता था। रहीमदाद ने दारा को तंबीह की, तुझे पीरांवाला लिए तो जा रहा हूँ, पर वहाँ बेगमा और मौलदात के बारे में किसी को कुछ ना बताना, अपने बारे में भी कुछ ना बताना। हर एक से यही कहना, तू मेरा पुराना नौकर रह चुका है, बीच में किसी और जिम्मेदार की नौकरी कर ली थी, अब मेरे पास वापस आ गया है। मेरी बात सुन रहा है ना? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, दारा ने ऊंची आवाज में कहा। जैसा तू कह रहा है वैसा ही करूँगा, किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगा। तू बिल्कुल फिक्र न कर, मैंने ऐसी बातें बताकर अपने दई मुसीबत में नहीं डालना। ठीक कह रहा है, तेरे लिए तो अब यही ठीक है, किसी को भी अपने बारे में कुछ न बता। जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलकर बहरीन पहुंच जा। कराची जाकर अपना नाम बदल लेना, बल्कि अभी से बदल ले। मैंने जी ये पहले ही सोच रखा है। कामिल कहता है बहरीन जाने के लिए कंपनी की तरफ से वो क्या होता है जी? हाँ याद आया, पासपोर्ट बनाया जाएगा, उस पर मेरी तस्वीर भी लगेगी। दारा रुक रुक कर बोलता रहा। दाढ़ी बढ़ा लूँगा, तब तस्वीर उतरवाऊँगा। वैसे भी जी मेरे लिए ये ज़रूरी है, पुलिस मेरी तलाश में है। तूने नया नाम क्या सोचा? मुझे बता दे ताकि पीरांवाला में तेरा वही नाम बताऊं। हाशिम, मैंने और कामिल ने यही नाम सोचा है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये तय रहा कि पीरांवाला में तुझे मैं हाशिम के नाम से पुकारूंगा और सबको तेरा यही नाम बताऊंगा। याद रखना, भूल न जाना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा, फिक्र ना कर। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रहीमदाद घोड़ी बहुत एहतियात से दौड़ा रहा था। एक मोड़ पर कीचड़ में घोड़ी का पैर रपटा, वो लड़खड़ाई। दारा भी एक तरफ झुका। उसने रहीमदाद की कमर मजबूती से थाम ली और गिरने से बाल बाल बच गया। रहीमदाद ने भी निहायत होशियारी से घोड़ी को संभाल लिया, उसे बेकाबू नहीं होने दिया। ज़्यादा मुहतात होकर घोड़ी दौड़ाने लगा। वो दारा के हमरा पीरांवाला पहुंचा तो रात के 9:30 बज रहे थे। शीदे ने दोनों को दीवान खाने में पहुंचा दिया। रहीमदाद ने बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए एहसान शाह के बारे में दरियाफ्त किया। शाहजी किधर है? वो तो जी हवेली में है, शीदा ने जवाब दिया। मैं उसे तेरे आने की इत्तला किए देता हूँ, तू आराम नाल बैठ। वो जाने के लिए मुड़ा। रहीमदाद ने उसे टोका। गल सुन शीदे, उसने करीब खड़े हुए दारा की तरफ इशारा किया। ये मेरा नौकर हाशिम है, उसे भी यहीं ठहरना है, इसे रोटी खिला दे। शीदा ने दारा को मुखातिब किया। हाशिम इधर आ मेरे साथ। दारा उसके साथ चुपचाप बरामदे से चला गया। रहीमदाद को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद एहसान शाह आ गया और कुर्सी खिसका कर बैठते हुए बोला, माफ़ करना चौधरी, मैं रोटी खा रहा था। आज इतनी जल्दी रोटी खा ली? रहीमदाद ने हैरत से पूछा। एहसान शाह ने बेतकल्लुफ़ी से हंसकर कहा, आज सूरज डूबने से पहले ही पीने पिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। 2 पुराने यार आ गए थे। मौसम भी सुहाना है, मैंने खांसी लगा ली है। वैसे रात उखाड़े भी जाना है। तैनू उखाड़े जाना है? तब तो मैनू चलना चाहिए। रहीमदाद ने बेचैन होकर पहलू बदला। मैं कल शाम तेरे पास आने की कोशिश करूँगा। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। पर यह भी तो पता नहीं तू कब तक लौटेगा। उसने कदरे तामुल किया, मुस्कुरा कर पूछा, तू कल वापस आ जाएगा ना? कल तो नहीं, परसों शाम तक ज़रूर आ जाऊँगा। पर तू इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहता है? तू आ ही गया है, मैं घंटे सवा घंटे बाद चला जाऊँगा। ऐसी जल्दी भी नहीं, उकाड़ा दूर ही कितना है।
بارش کی وجہ سے سڑکیں خراب ہو رہی ہیں، ورنہ کار سے لگ بھگ گھنٹے بھر کا سفر بنتا ہے۔ احسان علی شاہ نے مسکرا کر رحیم داد کو دیکھا۔ میں تو روٹی کھا چکا، پر تو نے ابھی تک نہیں کھائی ہوگی۔ تھوڑی سی وسکی لگا لے، ساری تھکن دور ہو جائے گی، ایک دم تازہ اور چاق و چوبند ہو جائے گا۔ رحیم داد نے انکار کر دیا۔ میں کچھ لگاؤں گا نہیں، روٹی بھی بعد میں کھاؤں گا۔ آج تو میں تجھ سے بہت ضروری گل بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ وسایا نے کچھ زیادہ گڑبڑ شروع کر دی؟ ہاں، رحیم داد نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا تھا، اس کی نیت میں برائی لگتی ہے۔ میں نے تجھے غلط نہیں بتایا تھا، میرا مینیجر غلط اطلاع دے ہی نہیں سکتا، وہ بہت ہوشیار ہے، وفادار بھی ہے۔ احسان شاہ گردن اونچی کر کے بول رہا تھا۔ یہ بتا، نئی گل کیا ہوئی؟ میں نے درخواست کے بارے میں پوچھا تو اس نے پہلے کی طرح اس بار بھی گول مول جواب دیا۔ کچھ بتانے کی بجائے آنکھیں نکال کر بولا، تو بار بار درخواست کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ ساتھ ہی اس نے ایسی باتیں شروع کر دی جن سے لگتا ہے وہ مجھے ڈرانا دھمکانا چاہتا ہے، کسی کیس میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اس کے ان ارادوں کے بارے میں مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا، تجھ سے بتا بھی چکا ہوں۔ احسان شاہ نے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ فی الحال تو اس نے حویلی اور زمین اپنے قبضے میں لینے کا چکر چلایا ہے۔ اس نے گہری نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے وہ حویلی اور زمین لینے کے بعد تیرا پورا کلیم ہی ہتھیانے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح اس نے پہلے دستاویزوں پر دستخط لگوا لیے، کسی نئے بہانے سے ایسے اسٹامپ پیپر پر بھی دستخط لگوا لے گا کہ تو اپنے کلیم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک روز اچانک پتہ چلے گا تو اپنا کلیم اللہ وسایا کے ہاتھ کب کا بیچ چکا ہے۔ رحیم داد نے پریشان ہو کر دریافت کیا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے 10 مربع زمین پر دوبارہ جو قبضہ کیا ہے وہ جمیلہ کے نام سے کلیم خرید کر ہی تو کیا ہے نا؟ تجھے تو ٹھیک طرح پتا ہے، تیرے سامنے ہی تو کلیم کا سودا ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ تیرے کلیم کا سودا بھی ہو جائے گا، اللہ وسایا کے نام منتقل بھی ہو جائے گا اور تجھے پتا بھی نہ چلے گا۔ کاغذات اور دستاویزات میں جعل سازی اسی طرح ہوتی ہے۔ اللہ وسایا تو وکیل کے مشورے پر ہر کام پکا کر رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے وہ تجھے اپنے جال میں پوری طرح جکڑ چکا ہے۔ رحیم داد نے بے بسی سے کہا۔ صاف گل یہ ہے جی، میرے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اپنا تو بالکل مغز کام نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر پریشانی برسنے لگی۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا، پر تو نے میری بات مانی ہی کب؟ تیرا مطلب ہے اللہ وسایا کو ختم کر دیا جائے؟ رحیم داد ہچکچاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ بالکل یہی مطلب ہے، اس کے سوا اللہ وسایا کے پھیلائے ہوئے جال سے بچنے کا تیرے سامنے اور کوئی رستہ نہیں۔ پر یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ رحیم داد نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تو پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، ویسے بھی سارے نوکر اور مزارے اللہ وسایا کے بندے ہیں، میرا تو پنڈ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو ہوں، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ احسان شاہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک بار تجھ سے یاری کر لی تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہر مشکل میں تیرا پورا ساتھ دوں گا، آگے تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ یہ کام تو خود کرے گا؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ نہیں، احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس کئی بندے ہیں۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا۔ اللہ وسایا پر تو میں دینے کو لگا دوں گا، وہ بہت ہوشیار اور زوراور ہے۔ تو ڈرتا ہے تو میں خود بھی موجود رہوں گا، تیری یاری میں ایسا بھی کر لوں گا۔ احسان شاہ کی بات سن کر رحیم داد کو فوراً دارا یاد آ گیا۔ اللہ وسایا کے قتل میں اسے بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ رحیم داد نے اس کے بارے میں اس پہلو سے بھی غور کیا تھا اور اسی مقصد سے وہ اسے اپنے ہمراہ پیراں والا لایا بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ وسایا کے قتل میں دارا ملوث ہو جائے گا تو وہ بیگمہ اور مولادات کے قتل کی بنیاد پر اسے خوفزدہ اور بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ پولیس سے بچنے کے لیے سیدھا بحرین جانے کی کوشش کرے گا۔ قاتل بننے کے بعد وہ اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں رہے گا۔ رحیم داد کو دارا اور اللہ وسایا دونوں سے شدید خطرہ تھا، وہ دونوں ہی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔
اس مقصد کے حصول کے لیے دارا کے ہاتھوں اللہ وسایہ کا قتل نہایت کارگر حربہ تھا، مگر دارا سے ایسا خطرناک کام لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ احسان شاہ کے مشورے کے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ ایسے کاموں کے لیے احسان شاہ نہایت تجربہ کار اور پرانا گھاگ ہے۔ اللہ وسایہ کے قتل کے لیے اسی نے رحیم داد کو اکسایا بھی تھا۔ رحیم داد کو گہری سوچ میں دیکھ کر احسان شاہ نے پوچھا، چودھری تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ میں سوچ رہا تھا جی، میرے پاس بھی ایک ایسا ہی بندہ ہے۔ رحیم داد نے کھل کر بات کرنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ میرا نوکر ہوتا تھا، برسوں میرے پاس رہا۔ سال سوا سال سے اس نے ایک اور ذمہ دار کی نوکری کر لی تھی۔ اب وہ کوئی سنگین جرم کر کے آیا ہے اور میرے ہی پاس چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بحرین کی طرف نکل جانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے لیے مجھ سے 500 روپے مانگ رہا ہے۔ اس کا نام ہاشم ہے، میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ تو نے چنگا کام کیا کہ اسے ادھر لے آیا، وہ تو بہت کام کا بندہ ہے۔ احسان شاہ نے ہلکا قہقہا لگایا۔ سچ پوچھ تو سنگین واردات کرانے کے لیے ایسے ہی بندوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، اسے دینے کے ساتھ لگا دوں گا، وہ اللہ وسایہ کو ٹھکانے لگا دے گا۔ احسان شاہ نے شیدہ کو بلایا۔ وہ آیا تو احسان شاہ نے حکم دیا، دینا ابھی سویا تو نہیں ہوگا؟ سو بھی گیا ہو تو اسے جگا کر لے آ۔ شیدہ چلا گیا۔ احسان شاہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری تو اس کی فکر نہ کر، اللہ وسایہ کو کس طرح صاف کیا جائے، کیسے اس کا قتل ہوگا، یہ تو مجھ پر چھوڑ دے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے ٹھٹکا۔ تو نے وہ بیلا تو آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا جو نہر کی پلی سے آگے پنڈ کی طرف مڑتے ہوئے رستے میں پڑتا ہے۔ رحیم داد کو وہ مختصر جنگل یاد آ گیا جس کے درمیان سے ایک راستہ پیراں والا کو جاتا تھا۔ وہ اس راستے سے کئی بار گزرا بھی تھا۔ اس نے احسان شاہ سے کہا، بیلا میں نے دیکھا تو ہے، تیرا کام صرف اتنا ہے، کسی طرح اللہ وسایہ کو شام کا اندھیرا ہونے کے بعد ادھر اپنے ساتھ لے کر آ جا، آگے کی مجھ پر چھوڑ دے۔ تو فوراً واپس چلا جانا تاکہ تجھ پر شبہ نہ ہو۔ ویسے بھی تو ایسے کام کے لیے کچا ہے، اللہ وسایہ کا خون ہوتے دیکھ کر نہ جانے تیرا کیا حال بنے۔ تجھے تو جائے واردات پر موجود ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں اسے ادھر کسی نہ کسی بہانے لے تو آؤں گا، پر تجھے اطلاع کیسے پہنچاؤں گا؟ میرے پاس تو ایسا کوئی بندہ نہیں۔ ہاشم اب ادھر ہی تیرے پاس رہے گا، ویسے میں اب اسے اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ احسان شاہ نے دریافت کیا، یہ بتا اللہ وسایہ کہاں ہے؟ وہ وکیل کے پاس شہر گیا ہے۔ تب تو اس کی واپسی کے فوراً بعد یہ کام ہونا چاہیے۔ احسان شاہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس بار وہ کام پکا کر کے لوٹے گا، تجھے بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی نیا چکر چلائے گا۔ تو نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں اللہ وسایہ کو بیلے میں لے آئے تو تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ وسایہ 2-3 روز سے پہلے تو نہیں لوٹے گا، اس لیے تو اسے جلدی نہیں لا سکے گا۔ کل تو دینا بیلے میں جا کر دیکھے گا کس جگہ اور کہاں گھات لگا کر بیٹھا جائے۔ پرسوں سے میں اس کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ وہ ہر شام اندھیرا ہوتے ہی اپنے بندوں کے ساتھ ادھر موجود رہے گا اور اللہ وسایہ کا انتظار کرے گا۔ تو جب بھی آئے گا دینے کو بیلے میں پائے گا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ رحیم داد نے اتفاق کیا۔ احسان شاہ نے ہنس کر کہا، اطمینان رکھ، اللہ وسایہ کا کانٹا جلد ہی نکل جائے گا، پر جمیلہ ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ نرمی اور پیار سے اسے جلد سے جلد قابو کرنے کی کوشش کرنا۔ اس نے بدماشی سے آنکھ دبائی۔ جمیلہ ایسی سہنی اور پھڑکدار رن مل گئی تو زندگی کا لطف آ جائے گا۔ تو ابھی سے اسے اپنی گھر والی کے روپ میں دیکھنا شروع کر دے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ جمیلہ کے ساتھ اس کے 10 مربے بھی تو تجھے دہیج میں ملیں گے۔ رحیم داد مسکرا کر رہ گیا۔ شیدہ آ گیا، اس کے ساتھ دینا بھی تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کچی نیند سے بیدار ہوا تھا، مگر احسان شاہ پر نظر پڑتے ہی مستعدی سے ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ احسان شاہ نے دینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحیم داد سے کہا، چودھری یہ رہا دینا۔ وہ دینا کی طرف متوجہ ہوا۔ دینے، کل بیلے میں جا کر موقع شوقع دیکھ لینا۔ تجھے ادھر کارروائی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے یہ میں اکاڑے سے واپسی پر بتاؤں گا۔ اسے ہاشم سے بھی ملانا ہے۔ رحیم داد نے احسان شاہ کو یاد دلایا۔ سویرے ملا دینا۔
جی چاہے تو ابھی ملا دے، سویرے ہی ملا دوں گا، جیسے تیری مرضی۔ احسان شاہ نے شیدہ کی جانب دیکھا۔ شیدے، تو چودھری کے لیے روٹی ٹکر کا بندوبست کر دینا۔ اس نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ چودھری، تجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف شیدے کو بتا دینا، آرام سے رات بسر کرنا۔ وہ مسکرایا، مڑ کر شیدہ اور دینا پر نظر ڈالی۔ اب تم دونوں جاؤ۔ دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ رحیم داد نے دبی زبان سے کہا، شاہ جی، ایک گل اور ہے۔ کیا؟ وہ بھی بتا دے، صاف صاف بات کر۔ میں سوچ رہا تھا آگے کیا ہوگا۔ رحیم داد نے کھل کر کہا، پولیس بعد میں تفتیش کو آئے گی، مجھ سے بھی پوچھ تاچھ کرے گی۔ میں نو ڈر لگتا ہے، جانے کیا بات زبان سے نکل جائے۔ میں نو پتا ہے تو بہت کچا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگا۔ پرواہ نہ کر، کوئی پولیسیا تیرے پاس تفتیش کے لیے نہیں آئے گا۔ ادھر کا تھانے دار اپنا بندہ ہے، سب کام ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو اطمینان رکھ۔ میں کبھی کچا کام نہیں کرتا۔ اس نے پہلو بدلا۔ اب تو روٹی کھا، آرام سے سو۔ برسات کی بھیگی رات ہے، اکیلے کیسے سوئے گا؟ کسی رن کو بلا لینا، شیدہ پہنچا دے گا۔ احسان شاہ کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ احسان شاہ کے ساتھ ساتھ دیوان خانے کے دروازے تک گیا۔ احسان شاہ کو رخصت کرنے کے بعد رحیم داد نے کھانا کھایا۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا، پلنگ پر صاف ستھرا بستر لگا تھا۔ باغ میں کھلنے والی کھڑکی سے بھیگے بھیگے جھونکے آ رہے تھے۔ شیدہ دہلیز پر چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے پوچھا، اور کوئی حکم جی؟ رحیم داد اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، مگر اس نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ اکیلا ہی سونا چاہتا تھا، اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ اللہ وسایا اور دارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے شیدہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بے نیازی سے بولا، نہیں، میں نے اب کچھ نہیں چاہیے، اب صرف سونا ہے۔ شیدہ مڑا اور برآمدے کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رحیم داد بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سویرے ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے دارا کو بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیدہ کے ہمراہ آیا۔ شیدہ چلا گیا تو رحیم داد نے کہا، دروازہ بند کر دے۔ دارا نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ رحیم داد کرسی پر بیٹھا تھا، دارا اس کے روبرو فرش پر بیٹھ گیا۔ رحیم داد نے پوچھا، رات آرام نال سویا؟ بہت آرام نال سویا، روٹی بھی چنگی کھانے کو ملی۔ شاہ جی تو بہت بڑا زمیندار ہے، بہت شان ہے اس کی، حویلی بھی بہت شاندار ہے، نوکروں چاکروں کی پوری پلٹن موجود ہے، پر جی اس کے نام سے سب کی جان نکلتی ہے، بہت روب ہے اس کا۔ تو نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ وہی بتایا جو تو نے کہا تھا، دارا نے مستعدی سے جواب دیا۔ شیدے اور دوسرے نوکروں کو یہی پتا ہے، میرا نام ہاشم ہے اور میں تیرا پرانا نوکر ہوں۔ رحیم داد نے دارا کو تھیکی نظروں سے دیکھا، لمحے بھر تک گھورتا رہا۔ تو زمیندار اللہ وسایا سے بھی ملا تھا؟ دارا کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ چھا گئی۔ رحیم داد نے ڈھپٹ کر کہا، چپ کیوں ہے؟ صاف صاف بتا۔ ملا تو تھا، اس کی آواز میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے اپنے اور میرے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، یہ ٹھیک ہے نا؟ رحیم داد کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ میں تجھے سے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، میں تو تجھے ڈھونڈتا ہوا پنڈ میں گیا تھا، دارا نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس نے ایسے الٹے سیدھے سوال کیے کہ جی میں تو چکرا گیا۔ ویسے اس نے یہ بھی کہا تھا وہ تجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ تب میں نے اسے بتایا ڈھولا میر خان میں میرے گھر کے اندر بیگمہ اور مولادات کا خون کیسے ہوا۔ تو نے اور کس کس سے باتیں میرے بارے میں بتائیں؟ اور کسی سے بھی ایسی گل بات نہیں ہوئی، میں تجھ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ دارا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ غلط مت بول، کامل سے بھی تو نے ایسی ہی باتیں کی ہیں، تو نے مجھے خود بتایا تھا۔ رحیم داد کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ اب کہتا ہے میں نے اور کسی کو ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ میں نے غلط نہیں کہا، دارا نے عاجزی سے کہا۔ میری کامل سے جب تیرے بارے میں گل بات ہوئی تب تک تو مجھے تیرا نام بھی معلوم نہیں تھا، یہ بھی پتہ نہ تھا تو چودھری ہے یا میاں، جاٹ ہے یا ارائیں۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ زمیندار اللہ وسایا سے ملنے کے بعد میری کامل سے تیرے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔
اس نے مغرب کی سمت مڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ رب دی سوں، ان دو کے سوا تیرے بارے میں کسی سے میں نے کچھ نہیں بتایا، پر اللہ وسایہ سے تو نے سب کچھ بتا دیا۔ ہاں جی، یہ غلطی ہو گئی۔ اس نے جھک کر رحیم داد کے پیر پکڑ لیے۔ معافی دے دے، اب ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ سیدھا بیٹھ، رحیم داد نے اسے ڈانٹا۔ دارا نے اس کے پیر چھوڑ دیا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ڈرا سہما دکھائی دے رہا تھا۔ رحیم داد گردن جھکائے سوچتا رہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری، گردن اٹھا کر دارا کو دیکھا۔ تو نے اللہ وسایہ کو میرے بارے میں بتا کر بہت خطرناک کام کیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے کوئی بھائی شائی نہیں سمجھتا۔ میری اس کے ساتھ سخت لگتی ہے۔ حویلی میری ہے، میرے نام الاٹ ہو چکی ہے۔ وہ اس میں پہلے سے رہتا تھا، وہ اسے خالی نہیں کرنا چاہتا۔ تینوں کی پتہ میرا اس کے ساتھ کیسا زبردست جھگڑا چل رہا ہے۔ تب تو جی مجھ سے سخت غلطی ہو گئی، دارا نے تعصب سے کہا۔ اب تو غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو غلطی ہو ہی گئی اسے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے جی؟ دارا نے حیرت سے منہ پھاڑا۔ اللہ وسایہ میرے ہی لیے نہیں، تیرے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے۔ وہ پولیس سے مخبری کر کے دونوں کو پکڑوا سکتا ہے۔ رحیم داد نے اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ اب تو ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وسایہ کو قتل کر کے خطرہ ہی مٹا دیا جائے۔ پر اسے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اسے کون قتل کرے گا؟ تینوں اسے قتل کرنا ہوگا، رحیم داد نے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو نے غلطی کی ہے، اب تو ہی اسے مٹا بھی سکتا ہے۔ میں نے تجھے ایسا کام کبھی نہیں کیا، دارا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ویسے میں اکیلا اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ وہ تو مجھ سے بہت تکڑا اور زوراور ہے۔ فکر نہ کر، تو اکیلا نہیں ہوگا، رحیم داد نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تیرے ساتھ دینا ہوگا اور بھی کئی بندے ہوں گے۔ تو جی یہ کام تو انہی سے کیوں نہیں کرا لیتا؟ دارا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ تجھے بحرین جانا ہے یا نہیں؟ جانا تو ہے، اور ضرور جانا ہے۔ نہ گیا تو پولیس پکڑ کر اس دفعہ بالکل میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گی۔ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرے۔ دارا کا چہرہ خوف اور دہشت سے مٹیالہ پڑ گیا۔ حوصلے سے کام لے، تو پولیس کے چکر سے بھی بچ جائے گا اور بحرین جا کر کام سے بھی لگ جائے گا۔ رحیم داد نے اسے پھسلایا۔ تو 500 مانگتا ہے، میں تجھے 1000 روپے دوں گا۔ دارا گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، مگر رحیم داد نے اسے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ بول، کیا کہتا ہے؟ دارا نے گردن اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا۔ میں نے کرنا کیا ہوگا؟ رحیم داد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دینا بتائے گا، میں تجھے اس سے ملا دوں گا۔ یوں سمجھ لے اب تو اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ روپیہ کب ملے گا؟ دارا خوف اور دہشت کے احساس سے کسی قدر نکل چکا تھا۔ 1000 روپے کی چکا چوند نے اسے گھبراہٹ اور پریشانی سے خاصا بے نیاز کر دیا تھا۔ رحیم داد چاہتا بھی یہی تھا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، واردات کے بعد سیدھا میرے پاس حویلی کے مہمان خانے میں آنا، 1000 روپے لینا اور رات کے اندھیرے میں چک 48 پہنچ جانا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رحیم داد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ دارا کے لہجے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ دروازہ کھول اور شیدے کو میرے پاس بلا لا۔ دارا نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو شیدہ اس کے ساتھ تھا۔ رحیم داد اسے دیکھتے ہی بولا، شیدے جا کر دینے کو ادھر لے آ۔ تھوڑی دیر بعد شیدہ کے ہمراہ دینا آ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، کیا حکم ہے جی؟ رحیم داد نے دارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہاشم ہے، میرا پرانا نوکر۔ جو کام شاہ جی کل شام تینوں بتائے گا اس میں یہ بھی تیرے ساتھ شریک رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، دینا نے مستعدی سے جواب دیا۔ تو اسے لے جا، اب یہ تیرے ساتھ ہی رہے گا، رحیم داد نے کہا۔ دینا، دارا اور شیدہ کمرے سے چلے گئے۔ رحیم داد بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ سورج چڑھ کر اوپر آ گیا تھا۔ ہر طرف چمکیلی دھوپ پھیلی تھی۔ رحیم داد کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ شیدہ اس کا منتظر تھا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ حویلی کے پھاٹک پر پہنچا۔ اس کی گھوڑی تیار کھڑی تھی۔ رحیم داد سوار ہوا
اور گھوڑی کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ نہر سے پہلے جنگل تھا۔ جنگل میں شیشم اور سرس کے گنجان درخت تھے۔ جنگل زیادہ وسیع نہیں تھا مگر خوب گھنا تھا۔ جنگل کے درمیان سے ایک راستہ گزرتا تھا۔ رحیم داد نے گھوڑی جنگل کے اندر داخل کی اور اس کی رفتار سست کر دی۔ درختوں کے نیچے خاصا اندھیرا تھا۔ احسان شاہ کی ہدایت کے مطابق اللہ وسایا کو یہیں لانا تھا۔ رحیم داد نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ درختوں میں پرندے چہچہا رہے تھے مگر تنہائی اتنی شدید تھی کہ گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس نے گھوڑی کی رفتار تیز کی اور جنگل سے نکل گیا۔ آگے کھلا میدان تھا۔ چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہر کے قریب پہنچا۔ آگے پلیا تھی۔ رحیم داد نہر کے کنارے کنارے گھوڑی دوڑاتا کوٹلہ ہرکشن پہنچ گیا۔